बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव दारुल-इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची प्रोग्राम आपके मसाइल का हल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शकील रूमी और आज आप लोगों के सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैफुल्लाह साहब। आप जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद सीनियर मुफ्ती उस्तादुल हदीस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवी का, आप अपना कीमती वक्त में दिया। मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं अपने सवालात के सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल अब्दुर्रहमान साहब कराची से पूछते हैं, नंगे सर बाहर घूमना कैसा है? अगर कोई दीनदार शख्स हो तो उसके लिए ऐसा करना सही है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का जो उमूमी मामूल था वो सर ढाँप के रहते थे, लेकिन बसा औक़ात सर ढाँपे बग़ैर भी आदमी चलता फिरता है। ख़ास तौर पर एहराम की हालत में तो मर्द के लिए लाजिम है कि वो सर को ढाँपे बग़ैर रहे, और उसके अलावा आम हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से बग़ैर पगड़ी या इमामा के होना, ये इसकी भी रिवायात हैं। तो असल ये है कि इंसान को कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो नंगे सर ना रहे, यही अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर किसी इलाका में इसको मायूब नहीं समझा जाता, यानी वहाँ के शुरफा और मुअज़्ज़ज़ीन भी नंगे सर रहते हैं, इसको कोई बुरा नहीं समझता, एक कल्चर का हिस्सा है, तो फिर इसकी गुंजाइश है। अगर कोई आदमी गैर अक़वाम की नक्काली में ऐसा करता है फिर तो ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर वहाँ का अपना कल्चर ऐसा है, माहौल ऐसा है, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं। 8वीं सदी के मशहूर फ़क़ीह इमाम शातिबी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि शरीयत की तरफ से जो चीज़ें हैं वो तो हमारे ज़िम्मे लाज़िम है। शरीयत ने जिस चीज़ की हमें तरग़ीब दिया है, हुक्म दिया है, उसकी नौयत हमारे लिए बहुत अहम है, और जिस चीज़ से मना किया है उससे रुकना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कल्चर और माहौल से ताल्लुक़ है, तो वो जो कल्चरल चीज़ें हैं उसमें देखा जाएगा कि जिस इलाके में आदमी रह रहा है तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, तो उसके मुताबिक ही हम उस चीज़ का वज़न करेंगे, उसकी नौयत को देखेंगे। और उन्होंने मिसाल दी है इसकी नंगे सर होने की। कहा कि मशरक़ी ममालिक जैसे खलीजी ममालिक हो गए, सेंट्रल एशिया की ये रियासतें हो गई, बर्र-ए-सग़ीर हो गया, तो ये उन्होंने 8वीं सदी की बात की है। कहते हैं कि इन इलाक़ों में नंगे सर रहने को मायूब समझा जाता है, तो लिहाजा उन इलाके के लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि वो नंगे सर ना रहें और पगड़ी या टोपी वग़ैरह पहन कर रहें। और मग़ारिबा यानी अलजज़ायर, ट्यूनिस, उस साइड के जो ममालिक हैं, जो गोया के इस्लामी ममालिक के मग़रबी साइड में, आला में इस्लाम के मग़रबी जो ममालिक हैं, तो कहते हैं वहाँ जो है ना नंगे सर होने को कोई मायूब नहीं समझा जाता, वहाँ का कल्चर ये है। तो वहाँ अगर कोई आदमी नंगे सर फिरता है तो कोई मसला नहीं। तो मतलब ये है कि जो चीज़ें आदतन हैं, इबादत नहीं है, तो उसमें देखा जाएगा वहाँ का कल्चर क्या है, माहौल क्या है, शुरफा, मुअज़्ज़ज़ीन, सुलहा, उनका क्या तरीक़ाकार है। मसलन अगर कोई आलिम दीन तवाज़ुअन वो पगड़ी उतार कर बैठता है या चलता है तो उसको लोग बुरा नहीं समझते। तो अगर तवाज़ुअन कोई करता है इसकी भी गुंजाइश है, या ज़रूरत के तहत, मतलब एक आदमी ने सर पे तेल लगाया, अब पगड़ी सर पे रखेगा तो मुश्किल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कि समझे कि मैंने सर पे पगड़ी रखनी है वरना मैं गुनाहगार हो जाऊँ या लोग उसको बुरा समझें। और अगर ऐसा कोई उज़्र नहीं है, आम हालात में आदमी बाहर घूम फिर रहा है, तो अगर एक आलिम दीन या दीनदार आदमी ऐसा करेगा तो हमारे कल्चर में ऐसे है कि लोग उसको मायूब नज़रों से देखते हैं, और उससे दीनी इस्तिफ़ादा और उससे गोया के सीखने सिखाने का जो अमल है मुतासिर होता है। तो इसलिए जो दीनदार तबका है, ख़ास तौर पर जैसे इन्होंने पूछा है, तो उनको चाहिए उलमा सुलहा को कि वो पगड़ी टोपी इन चीज़ों का एहतमाम करें। ताम अगर कोई इसमें ऊंच नीच करता है तो इस बिना पर हम उसको बुरा भला भी नहीं कह सकते, इतनी गुंजाइश है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोहम्मद उस्मान साहब पूछते हैं, हर हफ्ते एक दिन ख़ास तौर पर मुतय्यन करके इज्तिमाई ज़िक्र बिलजहर की मजलिस करना जायज़ है या नहीं? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक है ज़िक्र करना, ज़ाहिर है कि ज़िक्र तो करना चाहिए, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। दूसरे नंबर पर ज़िक्र बिलजहर, तो ज़िक्र बिलजहर की भी इजाज़त है, यानी इतना ज़्यादा ऊंचा ज़िक्र ना हो कि लोग मुतासिर हो, महल्ले वाले परेशान हो जाएं, या मस्जिद में हो रहा हो तो दूसरे नमाजी डिस्टर्ब हों, इस तरह नहीं, यानी एक दरमियाना दर्जे की ऊंची आवाज़ से अगर कोई ज़िक्र करता है इसकी भी गुंजाइश है। दोनों तरीके ठीक हैं, सिरी ज़िक्र भी ठीक है और जाहरी ज़िक्र की भी गुंजाइश है। तीसरी चीज़ है कि एक मजलिस के अंदर जाहरी ज़िक्र करना,
تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک حلقہ جماتے ہوں اور ایک آدمی زور سے ان کو ذکر کرواتا ہو لا الہ الا اللہ، باقی بھی ویسے کرتے ہوں. لیکن چونکہ اس حیت کو اس کو کوئی لازمی نہیں سمجھتا، ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، تو اس کو لازمی سمجھے بغیر اگر اس کی صورت یہ اپنا لی جاتی ہے کہ جو شیخ ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے اونچی آواز میں کہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس طرح کے اونچی آواز سے کہتے ہیں، گویا کہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن ماحول اجتماعی والا بن جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یا شیخ ایک بار اونچی آواز سے ذکر کے کلمات کہہ دے، باقی پھر جو پیچھے والے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہتے رہیں، تو اس طرح کی جو شکلیں ہیں ان کی گنجائش ہے. مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ذکر بالجہر جو اس حالت میں ہو رہا ہو کہ جس کو لازمی بھی نہ سمجھا جا رہا ہو، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ سارے اکٹھے ایک کا وہ کر رہے ہیں، مطلب انداز میں چل رہے ہیں. اگر ایک شیخ کروا رہے دوسرے ساتھ چل رہے ہیں تو بھی اس کی گنجائش ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص دن متعین کرنا. تو خاص دن کو اگر کوئی عبادت سمجھ کر متعین کرتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے. مثلا کوئی کہے کہ یہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا لہٰذا اسی دن میں یہ عبادت کروں گا، یہ اتنی ہے. لیکن اگر انتظامی طور پر کوئی متعین کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. جیسے تبلیغ میں شب جمعہ کہ شب جمعہ کا خصوصی بیان ہوتا ہے، یا اس طرح بعض لوگ اپنے دستار بندی کے پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں کہ جی ہر سال ہم فلاں تاریخ کو یہ پروگرام کرایا کریں گے. تو وہ ایک انتظامی نوعیت کی چیز ہے اور اس طرح کی چیزیں ثابت بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر شب جمعہ کو اپنے جو دوست تھے، ان کے سیکھنے والے تھے، حلقہ تھا، ان کو وہ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے ہر شب جمعہ. تو ان سے جب کہا گیا کہ روزانہ، انہوں نے کہا اگر میں روزانہ واعظ و نصیحت کروں گا تو اس سے لوگ وہ ہو جائیں گے نا، گویا کہ بوریت کا احساس ان کو ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے نا، جب مناسب موقع آتا اس وقت آپ نصیحت فرماتے. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن تو شب جمعہ کو وہ جمع ہو کر جو ہے نا واعظ و نصیحت کی مجلس قائم کرتے. اور اس کا ایک واقعہ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار انہوں نے کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے کنفرم اور یقینی طریقے سے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے. تو ان کو بعد میں احساس ہوا، پریشان ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ ایک بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو. تو پھر فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے یا اس جیسا فرمایا ہے یا اس سے قریب فرمایا ہے یا اس سے ملتا جلتا فرمایا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی کنفرم نسبت نہ ہو جس کا بندے کو 100% 100% یقین نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انتظامی طور پر کوئی دن مقرر کیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں. ہاں اس دن کو سمجھنا کہ یہ زیادہ اجر کا ذریعہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں. بہت شکریہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا. زوجہ منصور کرک سے پوچھتی ہیں کہ ولید نام رکھنا کیسا ہے؟ ولید کا معنی ہوتا ہے نو پیدا شدہ بچہ، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہو. اور اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے نام تھے ولید، کئی صلحاء کے نام میں ولید آتا ہے، تو ولید نام رکھنا بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. خلیل احمد صاحب برمنگھم انگلینڈ سے پوچھتے ہیں ہماری گلی میں 3 مسجدیں ہیں، ان میں سے 2 حنفی مسلک کی ہیں اور ایک شافعی کی. عشاء کی نماز شروع ہونے کا وقت سب مساجد میں الگ الگ ہے. مثلا شافعی مسلک والی مسجد میں عشاء کی نماز کا وقت 8:45 پر شروع ہوتا ہے، جبکہ ایک حنفی مسجد میں 8:51 پر، دوسری حنفی مسجد میں 9:09 پر شروع ہوتا ہے. میں حنفی مسلک سے ہوں اور دوسری حنفی مسجد کے وقت پر عمل کرتا ہوں. اگر میں کبھی اپنی عشاء کی نماز پہلی حنفی مسجد میں باجماعت پڑھوں جہاں جماعت کا وقت دوسری حنفی مسجد کے عشاء کے وقت سے پہلے ہوتا ہے، تو کیا میری نماز درست ہوگی؟ دیکھیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ جو حنفی امام ہیں، انتظامیہ ہے، وہ فقہ حنفی کی رعایت رکھتے ہوئے فقہ حنفی کے مطابق جب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنی نماز اور اذان کا بندوبست کرتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے. اور بظاہر ایسا ہی ہوگا، دونوں حنفی ہیں تو وہ جب اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں وقت میں پڑھتے پڑھاتے ہوں گے، تو
ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں 15 منٹ پہلے نماز ہوتی ہے، دوسری میں 15 منٹ بعد ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی سہولت کے اعتبار سے اور نظم و ضبط کے اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر کسی حنفی مسجد میں ایک وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، تو خام خواہ آدمی زیادہ پیچیدگی میں اور مشکل میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اسی طرح تو پھر ہر نماز میں اور ہر مسجد کے اندر پھر سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھائی جو ہمارے محلے کی مسجد ہے یہ وقت پر اذان دیتے ہیں نہیں دیتے، اس طرح۔ تو میرے خیال میں ایسی پیچیدگیوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں انتظامیہ پر اور جو امام صاحب ہیں تو ان پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ بس اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جون سی مسجد میں سہولت ہو وہیں پڑھ لینی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عمر فاروق مانسہرہ سے پوچھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے سے پہلے میت کو دیکھنے کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے میت کو دیکھنا، یہ تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، میت کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ محلے داروں کو دیکھنا چاہیے تاکہ کل گواہی دے سکے وہ بندہ زندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا، اس طرح۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اگر میت کے کفن دفن سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے یا قبر ابھی تیار نہیں ہوئی اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر قبر بھی تیار ہو چکی ہے اور میت کا کفن دفن بھی مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو بعض جگہوں پہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ مووی بنانے کے لیے جو ہے نا، ویڈیو بنانے کے لیے وہ سارے لوگ ایک ایک کر کے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کی پکچرز لی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک کافی 1.5-2 گھنٹے کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، میت کو بلا وجہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کی تو گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ویسے مثال کے طور پر عموماً تو یہ ہونا چاہیے کہ یعنی میت کی کفن دفن تیاری سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھا گیا اور کوئی عزیز آ گیا اور وہ فوراً دیکھنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا، 1 منٹ میں چہرہ کھولا اور اس نے دیکھا اور اس کو بند کر دیا اور چلے گئے، تو اس میں تاخیر نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو چہرہ دکھانے کی وجہ سے اس کی تدفین میں تاخیر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شہاب اظہار امریکہ سے پوچھتے ہیں، ایک مقرر کو سنا جو کہہ رہے تھے کہ جب کسی مرحوم کو قرآن یا نفل کا ثواب بخشیں تو پورا مت بخشیں بلکہ کچھ حصہ بخشیں، ورنہ سارا ثواب اس کو ملے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے خیال میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں اتنا بدظن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر دوسرے کو ثواب دے دیا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ہم جب قرآن مجید پڑھ کر جتنے لوگوں کو بھی ثواب پہنچائیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ سے ہمیں پوری امید ہے کہ انہیں بھی پورا ثواب ملے گا، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی رحمت والا معاملہ ہے، وہ وسعت والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق گمان کرنا چاہیے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی وسیع رحمت کو پیش نظر رکھ کر یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم دوسروں کو بھیجیں گے تو ہمیں بھی اس کا پورا اجر و ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے زیادہ نوازیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترم ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال ایک صاحب پوچھتے ہیں، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں اور بآواز بلند تکبیر کہنا بھول جائیں تو کیا ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیرات ہیں، تکبیر تحریمہ تو ظاہر ہے فرض ہے، شرط ہے، اس کے بعد کی جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہیں۔ تو اگر امام صاحب نے آہستہ آواز میں تکبیر کہی یا تکبیر نہیں کہا، ویسے رکوع میں چلا گیا، کھڑا ہو گیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا جاتا، جان بوجھ کر ایسا کرنا تو سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر بھولنے سے ایسے ہو گیا تو اس سے نماز میں بالکل کوئی خلل نہیں آتا، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ کوئی اور عمل کی، یہ نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی حیثیت ایک مستحب یا سنت عمل کی ہے، فرض یا واجب کی نہیں ہے۔ سجدہ سہو تو واجب کے ترک پر آتا ہے، تو یہ واجب عمل نہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے سوالات کے جوابات دیے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا سیشن اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بھی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔